KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात से मुतल्लिक पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ जो उनके जिनसी इस्तेसाल पर मबनी जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों मशहूर होने वाला स्कैंडल जो निदतुल नसर का स्कैंडल है वो है, और उसके बाद हमने देखा कि जो अमेरिका में एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि कादियानी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी इंकशाफ किया कि उनके साथ भी रब्वा के अंदर जो कादियानियों का मरकज़ है पाकिस्तान में, उधर उनके साथ बचपन में जिनसी ज़्यादती हुई। और इनको देखा देखी जो है और भी कुछ लोग सामने आए, जिनमें एक नौजवान है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि कादियानी इबादत गाह के अंदर जो है वो कादियानी एक लीडर ने मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। इसके साथ और मुख्तलिफ केसेस भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी कुछ प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि इसका दायरा अब वसी से वसी होता चला जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि कादियानी जमात का ये वतीरा रहा है शुरू से कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को हमेशा से दबा देते हैं, चाहे वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के दौर का वाक़यात हों, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात हैं, जिनसी स्कैंडल्स हैं, या वो अब मिर्ज़ा मसरूर के दौर तक के वाक़यात हों, जिनमें जैसे कि नजमा रोज़ी साहिबा हैं, उनके जो वालिद साहब थे उनको शहीद किया गया, और इसी तरह और मुख्तलिफ चिनाब नगर के मुख्तलिफ वाक़यात भी हैं, जिनमें एक सहाफ़ी थे राना चांद साहब, कादियानी जमात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर उनको भी चिनाब नगर में जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी जमात आखिर कब तक जो है वो इस तरीके से जो है वो आवाज़ों को दबाती रहेगी। अब वक्त ये आ चुका है कि अब जगह जगह से पूरी दुनिया से कादियानी जमात के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी अभी आपको बताया कि मुख्तलिफ जो प्रोफेसर हैं, मुख्तलिफ नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। इस तमाम तरह जो मामला है इस पर गुफ्तगू करने के लिए कि कादियानी जमात में अब आगे क्या होने जा रहा है और ये जो निदतुल नसर का जो मामला है, ये असल में इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए एक बड़ी अहम शख्सियत को हमने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि निदतुल नसर के साथ जिनकी मुलाकात भी रही यहाँ पे चिनाब नगर में। वो साबका कादियानी हैं और कादियानियों के अहम ओहदों पर सर्व कर चुके हैं। और ये जो निदतुल नसर का ये जो केस है, इसके जो मरकजी ये जो मुलजिम हैं, ये महमूद शाह साहब जो कि मिर्ज़ा मसरूर के साले हैं, ये उनके अंडर भी काम करते रहे। ये जो साबिक कादियानी है जिनको आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो निदतुल नसर का ये जो मामला है इसकी हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है। इस तमाम तर इशू पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आमिर मुनीर साहब जो कि साबिक कादियानी हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का, स्टूडियो में तशरीफ लाने का। आमिर भाई, ये जो केस सारा चल रहा है और इसके बारे में आपका क्या कहते हैं? इतना अरसा आपने कादियानी जमात के अंदर अहम ओहदों के ऊपर गुजारा, आप मुरब्बी रहे, पढ़ते रहे, उनके इदारों में पढ़ाते रहे। इस केस से मुतलिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और जब आप मुरब्बी थे इस केस से मुतलिक क्या इसकी बाज़गश्त उस दौर से ही चलती आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद। जी राना साहब, बात यह है कि ये निदा का केस तो आज 1-2 माह से दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर हर एक ज़ाविया से, हर एक एंगल से ये दुनिया के सामने आया है। लेकिन ये केस दरअसल एक बहुत लंबी तारीख अपने पास रखता है, एक लंबी दास्तान इसके साथ वाबस्ता है कि कादियानियत और ये जुल्म, बर्बरियत और जिनसी ज़्यादती ये लाजिम और मलज़ूम चीज़ें हैं। इनका आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि कादियानियत और ये जो वाक़या भी निदतुल नसर साहबा का हमारे सामने आया है, ये इसको हम जब तारीख के आईने में देखते हैं तो तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, बल्कि तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख अपने आप को दोहराती है। अगर हम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की ज़िंदगी को भी देखें तो उसमें भी हमें ये वाक़यात मिलेंगे। और अगर हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो उनकी जो पहले नाम निहाद गद्दी नशीन थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब, अगर उनकी हम हयात जो उनकी ज़िंदगी थी उसके ऊपर हम नज़र करते हैं तो वहाँ भी हमें यही कुछ मिलता है। तारीख अपने आप को दोहराती है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपनी बेटी अमत और रशीद के साथ, हम नहीं कहते, ये कादियानी की तारीख कहती है
کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہی کچھ کیا جو آج ندا و نصر کے باپ مرزا لقمان نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو مرزا طاہر صاحب تھے، ان کی جو ماں تھی مریم، اس کا نام تھا مریم، اگر اس کو ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو قادیانی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زنا اور اس کے ساتھ بھی جبرن جنسی زیادتی کے تعلقات قائم کروائے تھے لوگوں سے، اپنے مریدین سے. اچھا، جب ہم یہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ میں وہ کچھ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کیس کو کب سے جانتا ہوں. یہ کیس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ جب مرزا طاہر کی چونکہ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، مرزا طاہر کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں. مرزا طاہر کی 4 بیٹی تھی، توبہ، فیضہ اور 2 اور تھی. جب فیضہ جو ندا و نصر کی ماں تھی، اس کی پہلے منگنی ہوئی مرزا ناصر کی زندگی میں اس کے ساتھ، مرزا لقمان کے ساتھ. یہ منگنی درمیان میں ٹوٹ گئی تھی. صحیح، یہ درمیان میں ٹوٹی تھی اور اس کو قادینی تاریخ نے، تاریخ احمدیت نے اپنے اندر لکھا ہے کہ یہ منگنی کیسے ٹوٹی اور پھر یہ تعلقات مرزا لقمان نے دوران طالب علم یہاں لاہور میں اس نے اپنا ایک کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کیا اور فیضہ کو اس نے شادی سے انکار کیا، شادی سے اپنی منگنی توڑی. پھر اس کے بعد مرزا طاہر نے اپنے بھائی مرزا ناصر کو کہا کہ یہ نامناسب حرکت ہے. تو بہرحال اس کے مرزا ناصر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور مرزا لقمان نے پھر دوبارہ اسی فیضہ کے ساتھ شادی کی. اور شادی کرنے کے بعد مرزا ناصر کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ فیضہ کی اور مرزا لقمان کی شادی ہو گئی تو یہ اس کا یہ ندا پیدا ہوتی ہے. جب ندا پیدا ہوتی ہے تو ندا کی ماں مرزا لقمان کو چھوڑ کر گجرات میں ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ باقی شادی کر لیتی ہے. اچھا، یہ یو کے سے واپس آ کے؟ جی، یو کے سے واپس آ کے. یہ ندا کی ماں فیضہ جو ہے یہ سمجھ گیا، یہاں سے اس نے شادی کر لی وہاں پہ. اچھا، جب شادی ہوئی تو ندا جو ہے وہ اکیلی بچ گئی مرزا لقمان کے ساتھ. تو مرزا لقمان نے آگے شادی کر لی. اس لڑکی نے ندا کو، جو ندا کی دوسری ماں تھی، سوتیلی ماں تھی، اس ندا کو اپنانے سے انکار کر دیا. صحیح. تو ندا چونکہ اکیلی بات کی تو مرزا مسرور کو مرزا طاہر نے کہا، جب یہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مبلغ کے طور پہ کام کر رہا تھا، مبلغ تو مرزا مسرور نہیں تھا، ایک زراعت کے محکمے میں کام کر رہا تھا. تو اس وقت مرزا طاہر نے اس کو وہاں پہ بھیجا تھا، اپوائنٹمنٹ مرزا طاہر نے اس کو وہاں ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا. تو اس نے مرزا طاہر نے مرزا مسرور کو کہا کہ یہ میری نواسی ہے، تم اس کی کفالت کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اس نے پھر اس کو وہاں سے جو اس کو بیٹا بنا لیا. جو ندا نصر اپنی آڈیو میں کہتی ہے نا کہ جی آپ نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، یہ وہاں سے بچہ بنایا گیا تھا. بچے کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جہاں پہ مرزا اس نے جو ندا نصر ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ میرا جو والد ہے یہ بچپن میں میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا. تو یہ واقعات جو ہیں وہ بھی یو کے ہی ہیں. جی، یہ واقعات یو کے ہیں. یہ واقعات جو ہے یو کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہاں پر وہ کس طرح آئی، یعنی اور کب آئی؟ جو ندا النصر ہے وہ پاکستان کب آئی، اور یہ جو محمود شاہ کے ساتھ اس کے جو واقعات ہیں وہ کس طرح شروع ہوئے؟ اصل میں یہ تاب آتی ہے کہ جب مرزا طاہر یہاں سے جاتا ہے اور مرزا طاہر جب یہاں سے لندن جاتا ہے تو اس کے بعد جب یہ ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ناظر اعلیٰ کا، جب یہ ناظر اعلیٰ ہوتا ہے تو مرزا مسرور کو یہ ساؤتھ افریقہ سے بلا کے ناظر اعلیٰ تعینات کرتا ہے پاکستان میں. یعنی مرزا مسرور کو بنا دیا جاتا ہے ناظر اعلیٰ، کیونکہ مرزا طاہر جو تھا وہ یہاں پاکستان میں اپنی خلافت سے پہلے یہاں جب خلیفہ تھا تو یہ مرزا مسرور اس وقت، کیونکہ جب پاکستان میں مرزا طاہر تھا تو خلافت پاکستان میں تھی، اس وقت ناظر اعلیٰ نہیں تھا، نظارت کا دفتر نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب یہ یہاں سے جاتا ہے تو پھر نظارت اعلیٰ کا جو دفتر ہے وہ یہاں پاکستان میں بنایا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کا یوں سمجھ لے کہ مرزا مسرور جو ہے یہ پاکستان میں مرزا طاہر کے بعد خلیفہ تھا، یوں سمجھ لے. تو جب یہ مسرور آتا ہے پاکستان تو ظاہر سی بات ہے مسرور کی جو بیگم ہے جس کا نام امت السبو ہے، جو ویڈیو کے اندر ندا و نصر کہتے ہیں کہ سبوئی بیگم، سبوئی بیگم دراصل مرزا مسرور کی بیگم کا نام امت السبو ہے، تو اس کو گھر میں سبوئی بیگم کہتے ہوں گے. تو وہ پاکستان میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسرور جب پاکستان میں رہائش پذیر ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور ندا جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس، کیونکہ منہ بولا باپ مرزا مسرور ہے. تو جب وہ مرزا مسرور کے گھر میں رہتی تو مرزا مسرور کا سالہ محمود شاہ ہے. صحیح. ٹھیک.
محمود شاہ جب آتا اپنی بہن کے گھر امت و سبو کے گھر تو ان کے آپس میں وہاں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ 90s کے اندر جی 90s کے اندر جو ہے یہ تعلقات جو ہے شروع ہوئے محمود شاہ کے جو ہے وہ اس کے ندوۃ النصر کے ساتھ نداء النصر کے ساتھ یہاں تعلقات قائم ہوتے ہیں. پھر یہ ایک لمبی داستان چلتی رہتی ہے اور یہ 2014 میں جب میں بحیثیت مربی تھا تو اس وقت یہ محمود شاہ جو ہے یہ کیونکہ ہمارے دفاتر محمود شاہ کے انڈر آتے تھے. محمود شاہ ان کا نگران تھا. آپ نے اس کے انڈر کام کیا؟ جی 1.5 سال. جب 1.5 سال ندارت اصلاح و ارشاد مرکز کے اندر میں نے کام کیا تو یہ اس وقت بھی کیس اوپن ہوا تھا. اچھا کس سن میں؟ یہ 2014 میں. 2014 میں جی. اچھا 2014 میں بھی یہ کیس اوپن ہوا تھا لیکن جیسا آج نہیں بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی ایسے واقعات ہیں تو ان کو دبا دینے کی کوشش کی جاتی رہی. آج بھی مرزا مسرور کہتا ہے اس کو دبا دو. آج بھی وہی روش اختیار کی جا رہی ہے کہ جو بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو دبا دو. تو اس وقت 2014 میں محمود شاہ کے ساتھ اس کی بیگم کا جھگڑا ہوا تھا. محمود شاہ اور اس کی بیگم کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس وقت جب یہ آتے نداء النصر آتی دفاتر کے اندر تو ہم ان کو دیکھتے کہ یار یہ ہمارے وہ خلیفہ کی مرزا طاہر صاحب کی نواسی ہیں. ان کو کہ دل میں ایک محبت تھی نا. تو ہم اس کو بڑے شوق سے بڑے احترام سے دیکھتے اور پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ چونکہ ان کے مرزا نداء النصر کے اور محمود شاہ کے تعلقات ہیں اور محمود شاہ کی بیگم کو اس کے تعلقات کا اندازہ ہوا ہے اور اس نے محمود شاہ کے ساتھ لڑائی کی ہے. اور ان کا تصفیہ کرایا گیا تھا جو ان کی اصلاحی کمیٹی تھی پاکستان میں جو ان کی اصلاحی کمیٹی تھی اس میں یہ کیس دائر ہوتا ہے کہ جی ہمارا تصفیہ کرایا جو اس نے کہا کہ جی آپ اس وقت ان کا ناظر اللہ تھا مرزا خورشید وہ مر چکے ہیں. مرزا خورشید کے ہاں وہ جا کر یہ رپورٹ دیتی ہے مرزا محمود شاہ کی بیگم کہ جی اس کو سمجھایا جائے یہ نداء النصر کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو میں اس کی اہلیہ ہوں مجھے حق دیا جائے. تو پھر ان دونوں کا تصفیہ کرایا جاتا ہے اور نداء النصر کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم پاکستان نہیں آؤ. اچھا اور اس کو پھر واپس یو کے بھیج دیا. وہ یو کے چلی جاتی یعنی آتی تھی لیکن وہ پھر مطلب چلی گئی یہاں سے. مطلب وہ تھوڑا اس محمود شاہ نے اپنے گھر کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کہ اس کو کیسے دونوں سائڈوں کو لے کے کیسے چلا جائے افہام و تفہیم کا مسئلہ کیسے سمجھایا جائے. اچھا تو اس نے سلجھانے کے لیے تعلقات قائم رکھے تعلقات ختم نہیں کیے. اچھا تعلقات ختم نہیں کیے. تعلقات ختم نہیں کیے یعنی یہ وہ آپس میں تعلقات چلتے رہے. اور یہ آج سے نہیں یہ 4 سال قبل میں نے یہ بات کی تھی 3 سال قبل سوشل میڈیا کے اوپر جب میں نے اسلام قبول کیا تو یہ 3 سال قبل میں نے قادیانیوں کا دفتری نظام اس کے اوپر جو ہمارے دوسرے چینل ہیں آقا غلام چینل ہے اس کے اوپر میں نے یہ پروگرام کیا تھا بڑا تفصیل کے ساتھ اور اس میں میں نے یہ بات رکھی تھی کہ محمود شاہ کے ساتھ یہ تعلقات ہیں اور ایک دن وقت آئے گا کہ یہ دنیا کے سامنے آئیں گے. لیکن تب قادیانیوں نے وہی کہا کہ جی نہیں جی یہ تو جھوٹ ہے یہ الزام ہے. لیکن آج جب یہ ساری آڈیو آنے کے بعد تو قادیانی کیسے وہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں اس چیز کو اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی. بات تو تھی لیکن اس کو اپنی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس کو دبا دینے کی کوشش کی جاتی ہمیشہ سے. عامر بھائی ایسا ہی ہوا ہے کہ یا تو ان لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا لوگوں کو قتل کروایا یا یہ قید کر دیتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز دنیا تک پہنچ نہ سکے. اور میرا خیال ہے کہ ناظرین جو اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور قادیانی جماعت آخر کب تک اس طرح کے جو ان کی جماعت کے اندر یہ جو عام قادیانیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو کب تک چھپائے گی. اب جو موجودہ دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اب ایسے اس طریقوں سے جو ہے ظلم کے طریقوں سے آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ہم نے بھی ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا اور کچھ لوگ رابطے میں بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. چناب نگر میں اب ایسے کیسز سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں. سیم اسی طرح کے واقعات جو جس طرح سے ندرت النصر کے ساتھ ہوئے ہیں اسی طریقے سے اب چناب نگر سے بھی کیا آوازیں اٹھنے والی ہیں. چناب نگر سے ایک جمع غفیر ہے جو ایسے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے. ظلم و ستم کی چکی کے اندر وہ پس رہا ہے اور وہ ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے.
لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے ان کی آواز کو دبایا جائے. لیکن اب چونکہ وہ ایک جو ظلم و ستم کی ان کی داستانیں تھیں وہ بادل پھٹ چکے ہیں, وہ بادل ہٹ چکے ہیں, اور ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ ایک ایسا جیسا نداء النصر کا کیس ہے ایسا ہی ان کے گھر کے اندر سے ایک اور کیس بھی نکلنے والا ہے. اچھا, یعنی آپ یہ تو ایک بریکنگ نیوز ہو گئی ہے قسم کی. جی بالکل. جیسا نداء النصر کا کیس ان کے اپنی اندر فیملی سے ہے, اس طرح کا انہی کی فیملی سے ایک اور کے سامنے آنے والا ایک کیس, اور وہ بھی وہ جس وہ عورت کا آنے والا, جس لجنا کا وہ آنے والا ہے, وہ کوئی عام لجنا نہیں ہے, وہ ایک ہائی لیول کے پوسٹ کے اوپر بیٹھنے والی لجنا ہے. اور اس کا بھی مطلب کہ وہ جو ہے نا پانی کا وہ گلاس وہ بھر چکا ہے. اچھا, اب وہ اس سے وہاں سے چھلکنے والا ہے. اچھا, یہ آپ نے ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا, یہ عامر بھائی یہ بھی جو قادیانی جماعت ہے وہ انہوں نے ہمارے پر بھی یہ اعتراض کیا, اور وہ اور لوگوں پہ بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ نداء النصر ہو گئی یا اس قسم کے اور کیسز ہیں, ان کے پیچھے جو ہے نا یہ اینٹی احمدیہ موومنٹ چلانے والے جو لوگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں, جو ختم نبوت والے ہیں وہ ہوتے ہیں, یا مولویین کو سامنے لانے والے ہوتے ہیں. اس بارے میں کچھ بتائیں, کیا ہم لوگ نداء النصر کو سامنے لائے ہیں؟ دیکھیں, نداء النصر کو ہمارے علماء میں سے کون کتنے جانتے ہیں؟ ان سے ہماری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کون جانتے ہیں ان کو؟ جانتے تو وہ. آپ تو چونکہ آپ کے ساتھ ملاقات تو اس وجہ سے ہوئی نا کیونکہ آپ تو پہلے مربی تھے. جی, اس وجہ سے آپ نے دیکھا اس کو پہلے. ہم نے تو اس اندر رہتے ہوئے دیکھا. اب جو اندر رہتے ہوئے دیکھتا ہے باہر تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف ایک الزام تراشی کی حد تک ہے کہ اپنے گند کو چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر تھوپا جاتا ہے, اور یہ قادیانی کا وتیرہ ہے. یہ ان کی تب وتیرہ ہے کہ اپنی چیز کو چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں, اور الزام لگانے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہی نہیں ہوتی. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ یہ اس سارے معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ کیونکہ ایسے کئی افراد جو ہیں وہ ان ٹچ رہتے ہیں جو کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پاتے اور قادیانیت سے متنفر ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے. جی بالکل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سارا مرزا مسرور کا یہ جو سارا رد عمل ہے اس سارے کیس کے اوپر, ان کے کیا اس کے اوپر خیالات ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں اس کو؟ وہ اس کو یہی سوچتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف ان کا ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے اس واقعے کے بعد. اور وہ قادیانی جو کل کو یہ کہتے تھے کہ ہماری ایک الہی جماعت اور ہمارا ایک خدائی خلیفہ, اب وہ اس چیز کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ نہ یہ الہی جماعت ہے اور نہ ہی یہ خدائی خلیفہ ہے. کیونکہ جو ان کی توقعات تھیں, جب گھر سے چیز نکلتی ہے تو وہ کچھ اپنے ساتھ چیز لے کے نکلتی ہے. اب یہ نداء النصر کا کیس گھر سے نکلا ہے تو وہ جو نیچے والے لوگ تھے ان کے اوپر اس کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ کل جو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے, کم سے کم آج اتنا ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کو اس انداز میں لے رہے ہیں کہ یہ الہی جماعت اور یہ خدائی خلیفہ نہیں ہو سکتا. وہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں, اور جو اس طرف اس راستے میں گامزن ہیں, اسلام کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ اس میں اور تھوڑا مضبوط ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس میں اور مضبوط ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور عامر بھائی آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, باہر امریکہ کے اندر بھی پروفیسر افضل اوپل صاحب ہیں جو کہ قادیانی ہیں, وہ بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوئی ہے چناب نگر میں. اور ایک نوجوان ہے امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ عبادت گاہ کے اندر جو ہے وہ قادیانی لیڈر نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. رانا صاحب یہ ایک اگر اس بات کو لیتے ہیں تو یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. دیکھیں ہمارا یہ واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دو واقعات سامنے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایسے مربیان کو جانتا ہوں, میں ذاتی طور پہ ایسے مربیان کو جانتا ہوں جنہوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر زنا کیا ہے اور پھر پکڑے بھی گئے. ٹھیک ہے, وہ پکڑے بھی گئے اور پھر ان میں سے میرے کچھ کلاس فیلو بھی تھے اچھا جو اس چیز میں ملوث رہے. اب اگر یہ چیز وہ تو انہوں نے سامنے کہا نا, لیکن جامعہ احمدیہ کے حالات کے اوپر جب بات کریں گے یا ان کے اس کے اوپر بات ہوتی ہے, یا آج میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مدارس میں یہ ہوتا ہے, تو میں اپنے اس پیغام اس ویڈیو کے ذریعے یہ بھی ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے مدارس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کے مدارس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, کہیں زیادہ جنسی زیادتی کے نشانے بنائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایک واقعہ کہ آپ اس کو اوپن کر دیتے ہیں, آپ کل اوپن کریں
جامع احمدیہ کو اوپن کریں، دیکھیں کتنے واقعات وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ان آوازوں کو دبا دیا ان آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے. آپ دبانے کے آپ ان کو دیں تو دیکھیں یہ ایک واقعات نہیں، یہ درجنوں واقعات آپ کے سامنے کہ فلاں مربی کے ساتھ جاتی ہوئی، فلاں مربی نے کی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ وہ ہوا. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، داستان رقم ہے ان کی، لیکن ان کو وہی دبا دیا جاتا ہے کہ یہ آواز نکلے نہ، اور اپنے آپ کو الہی جماعت اور خدائی خلیفہ لے کے پھر رہے ہیں. جی عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. جی ناظرین، آپ نے عامر صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. عامر صاحب بڑے اہم عہدوں پہ جو ہے وہ قادیانی جماعت کو سرو کر چکے ہیں، اور یہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو لا کر ہم نے بٹھا دیا کہ جو ہم قادیانی کہتے ہیں کہ جناب اپنی طرف سے ایسے بندے لے آتے ہیں آپ جو کہ ایکٹر ہوتے ہیں اور جن کا کبھی کوئی قادیانی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا. تو یہ ایسے شخص نہیں ہے، یہ آپ کی ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے ہی جامعہ احمدیہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہی انڈر سرو کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ آپ کے اداروں سے متعلق ہی ہیں. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.